बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम गुफ्तगू करेंगे मुसलमानों के ज़वाल के असबाब पर, जिनकी वजह से आज मुसलमान पूरी दुनिया में तरक्की के दौर में पीछे हैं और ज़वाल का शिकार है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। कुछ वजूहात और असबाब पर पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं। एक ये कि चूँकि मुसलमान ने कुरान से एराज़ किया, समझने में भी और अमल करने में भी, जिसकी वजह से वो ज़वाल का शिकार हुआ। और ये कि फितरत को वो जान नहीं पाया और जानने की उसने कोशिश नहीं की। क़वानीन फितरत की उन्होंने मुखालिफत की, जिसकी बिना पर वो पीछे रह गए। और ये कि मुसलमान अक्ल व फ़िक्र और शऊर व नज़र से हट किया, इस वजह से भी वो ज़वाल के शिकार हुए। और ये भी हमने कहा कि मुसलमान अपने कामों में, चाहे वो इनफरादी हो या इज्तिमाई, किसी भी नौइयत का, उसमें मनसूबा बंदी, मनसूबा साजी को तवक्कुल पर छोड़ा और तवक्कुल का मफ़हूम न समझा, तकदीर का मसला नहीं समझा और अपने कामों में मनसूबा बंदी को तर्क कर दिया, जिसकी बदौलत वो बाकी अक़वाम के मुकाबिले में पीछे हटा, पीछे रह गया। और आज हम पांचवा सबब उस पर गुफ्तगू करेंगे जिसकी वजह से मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान तरक्की के दौड़ में पीछे है। वो है तकलीद जामिद, अंधी तकलीद, अपने बड़ों के पीछे आंखों को बंद करके चलना, उनसे लॉजिक नहीं मांगना, लॉजिक को तर्क करना। चूंकि वो हमारे बड़े हैं, वो बड़े बड़े उलमा है, बड़े बड़े बुजुर्ग है, बड़े बड़े लोग हैं, हम क्यों उनसे दलील मांगे? वो बहुत काबिल है, वो बड़े नामवर है, इसलिए जो उन्होंने कहा, वो जो कुछ कहते हैं वो 100% दुरुस्त कहा, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। लिहाजा उनकी बातों पर हम तनकीद नहीं करेंगे, उनकी बातों पर हम तहकीक नहीं करेंगे, हम आंखें बंद करके उनके पीछे चलेंगे। इस वजह से मुसलमान तरक्की के दौड़ में पीछे है। जब तक वो तनकीद नहीं करेगा, जब तक वो तहकीक नहीं करेगा, बेशक इस्लाम ने हमें दर्स दिया कि हम अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, हम अपने बड़ों का एहतराम करें। उन्होंने जो भी किया अच्छा, सो उन्होंने किया, लेकिन एहतराम का मतलब यह नहीं है कि हम अंधाधुंध उनकी बातों पर अमल पैरा हो, हम आंखें बंद करके उनके पीछे चले। यही तो वो मुसीबत है जिसकी बिना पर आज आलम इस्लाम तरक्की के दौड़ में पीछे है। तकलीद क्या है? तकलीद गले में पट्टा या नाक में नकील डालकर उसकी रस्सी दूसरे के हवाले करना। क्या हम हैवान हैं कि अपने गले में थोक डाले, अपने नाक में नकील डाले और उसका जो रसा है वो किसी और को दे देवे? वो हैवान की तरह में हांकी और जहां हमारा लगाम खींचे हम उसी तरफ दौड़े। हम तो इंसान है, हमें अल्लाह ताला ने समझ अता फरमा, समझने की सलाहियत दी, सोचने की सलाहियत दी, अपने सोच और समझ के मुताबिक काम करने की तौफीक अल्लाह ताला ने हमें दिया। हम क्यों हैवान बने? हम क्यों अपना रसा गले का किसी और के हवाले करें? बेशक वो जितना बड़ा हो, जितना बड़ा हो वो, उसकी बड़ाई का एहतराम, लेकिन हम हैवान नहीं। और अब तकलीद के जो नुकसानात है, एक तो ये कि तरक्की के दौड़ में हम पीछे रह गए और इस तकलीद जामिद ने, इस अंधी तकलीद ने मुसलमान मिल्लत को खुद गुलाम बना दिया और उनको अंधा बना दिया, बंदा परस्त और बुत परस्त उनको बना दिया, उनकी हरकत को रोक दिया। वो जमूद के शिकार हो गए। आगे के पीछे इस तकलीद ने हमें पीछे धकेला। लोग आगे जा रहे, मुस्तकबिल को अपना रोशन बना रहे, अपने हाल पर उनका तवज्जो है, लेकिन इस तकलीद, अंधी तकलीद ने, इस जामिद तकलीद ने हमें पीछे धकेल दिया। इसीलिए व्हाइट हेड ने कहा कि अंधी तकलीद बुत परस्ती की बदतरीन शक्ल है और यह कि अंधी तकलीद इंसान को, इस मुअज़्ज़ज़ मखलूक को हैवान बना देता।
اور ہمارے انقلابی شاعر علامہ اقبال رحم اللہ نے فرمایا، اگر تقلید بودے شے و خوب پیمبر ہم رہے اجداد رفتے. اگر یہ اندھی تقلید کوئی اچھا عمل ہوتا، یہ کوئی مفید عمل ہوتا، تو انبیاء کرام جو ہے وہ پھر اپنے اجداد کے راستے پر چلتے. پھر ابراہیم وہ اپنے باپ کے راستے پر چلتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے راستے کو ترک کیا، اس لیے کہ باپ کے ساتھ لاجک نہیں تھا. جب ابراہیم علیہ السلام سے لاجک مانگا، اس کے باپ نے اس کو مطمئن نہیں کر پایا، اس کے پاس لاجک نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اس کو. اور قرآن عظیم الشان کی دوسری سورت کی آیات 170 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تم کو عطا کیا قرآن کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، جس کو وحی کہتے ہیں، اللہ نے عقل و شعور عطا کیا اس کے ذریعے سے، اللہ نے پوری فطرت تمہارے سامنے رکھے، اس فطرت میں قوانین جاری فرمائے، ان کی اتباع کرو، علم کی اتباع کرو. انہوں نے کہا نہیں، ہم بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کے راستے پر چلیں گے، اس کو ترک نہیں کریں گے. ہم نے اپنے گلے کا پٹھا، اس کا رسی اپنے باپ داداؤں کو دیا، جدھر وہ ہمیں کھینچے ہم چلیں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اے پیغمبر ان سے کہے، اگرچہ ان کے باپ دادا وہ عقل والے نہیں تھے، ان کے پاس علم نہیں تھی، وہ ہدایت پر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی علمی لاجک نہیں تھی، تب ان کے پیچھے چلیں گے. ہم ضرور چلیں گے اپنے آبا اجداد کے پیچھے اگر ان کی بات میں لاجک، اگر ان کا بات حق پر قائم ہے، حق کے مطابق، ہم کیوں نہیں چلیں گے اگر ان کے پاس دلیل ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا پھر ہم بھی چلیں گے. اور اسی بات کو سورہ بقرہ کے آیت 145 میں اللہ پاک نے اس طرح بیان فرما، وَلِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے اتباع کیا ایسے لوگوں کی خواہشات کا جن کے پاس لاجک نہیں ہے، جن کے پاس دلیل نہیں ہے، جو آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے، جن کے پاس حق نہیں ہے، تو اس وقت تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. پھر اس وقت تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے. اندھی تقلید، جامد تقلید، یہ ظالموں کا شعار ہے، عدل والے انسانوں کا نہیں. انصاف والے لوگ، عدل والے لوگ، وہ علم کی اتباع کرتے، وہ حق کا اتباع کرتے، وہ اپنے بڑوں سے بھی لاجک مانگتے، وہ دلیل مانگتے، وہ دلیل کی بنیاد پر زندگی گزارتے. 45ویں سورت کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں کے پیچھے مت چلو جن کے پاس علم نہیں ہے. کیا ہمارے بڑوں کے ساتھ اگر علم نہیں ہے تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے اس لیے کہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، اس لیے کہ بڑے بڑے نامور لوگ تھے، اس لیے کہ ان کا ایک بڑا مقام تھا؟ نہیں، ہم علم کی اتباع کریں گے. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ. اے موسیٰ، اے ہارون، ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے. سورہ یونس کی آیت 99 میں، اور سورہ انعام کی آیت 117 میں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. مت چلو اکثریت کے پیچھے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے. کیا بس اس لیے ان کے پیچھے جاتے ہو کہ یہ اکثریت میں ہے؟ بہت سارے لوگ اگر باطل پر اتفاق کریں تو کیا ہم ان کے پیچھے چلیں گے؟ کیا اکثریت سے ہم جو ہے نا لاجک نہیں مانگیں گے؟ کیا اکثریت کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ ان کے پاس علم ہے، سچائی ہے، صداقت ہے؟ یا بس ہم تعداد کو دیکھیں گے؟ ہم تعداد کو نہیں دیکھیں گے، ہم استعداد کو دیکھیں گے. لوگ تعداد کے پیچھے نہیں چلتے، وہ دلیل کے پیچھے چلتے. اگرچہ اکثر لوگ جو ہے نا اللہ نے فرمایا ان کے پاس عقل کچھ بھی نہ ہو اور وہ خیالات کے پیچھے چلے. سورہ احزاب کی آیت 68 میں، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. جب اللہ پاک آخرت میں ان جامد مقلدین کو، ان اندھوں کو، ان اندھی تقلید کے پیروکاروں کو
جو اپنے عقل و فرق سے کام نہیں لیتے، جب ان سے پوچھ گچھ کیا جائے گا، جب ان کو پکڑا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے؟ ہے ہمارے رب، ہم تو سیدھے سادے لوگ تھے، ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا، ہمارے سرداروں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے، ہمارے بڑے بڑے پیشواؤں نے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا اللہ نے تم کو عقل نہیں دیا تھا؟ کیا تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی تھی؟ کیا وہی سے تجھے نوازا نہیں تھا؟ کیا انبیاء کرام کا اور رسولوں کا ایک سلسلہ اللہ نے جاری نہیں فرمایا تھا؟ کیا اپنی مشیت کو، اپنے ارادوں کو فطرت میں اللہ پاک نے جاری نہیں فرمایا تھا؟ کیا فطرت اللہ سے تم سبق نہیں لے پائے؟ اور تمہارے بڑوں نے تم کو گمراہ کی، ابھی ان کے ساتھ تم بھی بھگتو جہنم کو۔ بس بڑے بڑے نام ہے اللہ نے فرمایا جن کے تم پیچھے جاتے ہو اور ان سے دلیل نہیں مانگتے ہو، جس طرح کی سورۃ الاعراف کی آیت 71 میں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جامد مقلدین، اے اندھی تقلید کے شکار پیروکار، کیا تم مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں لڑتے ہو جو صرف نام ہے؟ تم نے بڑے بڑے نام اس کے رکھے، ان سے بڑے بڑے جو ہے نا عالم اور فاضل تم نے بنائے، امام ان سے تم نے بنایا، آگے پیچھے ان کے لاحقے اور سابقے بنائے، امام الفلان، امام الفلان، اللہ مہدار، یہ تو نام تھے صرف، کیا ان کے پاس دلیل تھی؟ ان کے پاس علم تھا؟ کیا ان کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ یہ تو بڑے بڑے نام ہے، تم نے ان کو لیبل لگائے، اندر سے تو وہ خالی ہے۔ کیا تم لیبلوں کے پیچھے چلتے ہو؟ اگر ان کے لیبل اتارو تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اور ان پر لیبل تم نے اور تمہارے بڑوں نے لگایا کہ علامہ دہر تھے، یا علامہ مشرق تھے، یا علامہ مغرب تھے، کسی کو تم نے امام الفلان بنایا، کسی کو امام الفلان۔ کیا تم نے ٹٹولا ان کو؟ ہاں البتہ اگر یہ اچھے ہیں تو ان کی اچھائی ان کو کام آئے گا، تجھے تو کام نہیں آئے گا۔ جس طرح کہ سورہ بقرہ کے آیت 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ لوگ تھے جو گزرے، ان کا کام، ان کا عمل ان کو فائدہ دے گا، ان کے نقصان کا تم ذمہ دار نہیں ہو۔ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس وقت میں تم کیا کر رہے ہو۔ آج 21ویں صدی ہے مسلمانوں، آج 21ویں صدی ہے، یہ 6 صدی عیسوی نہیں ہے، یہ 7ویں صدی عیسوی نہیں ہے، یہ علم کی صدی ہے، یہ ہنرمندی کی صدی ہے۔ اس صدی میں لوگ کائنات کو بھانپ رہے، لوگ شروع آگاہی میں آگے جا رہے۔ 21ویں صدی کے تقاضوں کو سمجھو مسلمانوں، 21ویں صدی کے اسباق سے سبق لے لو مسلمانوں۔ یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے، یہ سائنس کی صدی ہے، یہ حکمت کی صدی ہے، یہ تقلید کی صدی نہیں ہے کہ ہم تقلید کریں گے تم آگے بڑھیں گے۔ ہر دن میں نئے نئے مسائل سامنے آ رہے، ہر دن اپنی جدت کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم واقعی ترقی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ سے دنیا کی امامت کریں اور ہم دنیا کا خلیفہ بنے، ہم اسلام کے نور کو تمام دنیا میں پھیلائیں اور اس نور سے دنیا کو روشن کر لیں، دنیا کو اس نور کے تابع کرے، تو پھر اندھی تقلید کو چھوڑو، زوال سے بچ جاؤ گے۔ جامد تقلید کو چھوڑو، تباہی سے بچ جاؤ گے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ورنہ تم سے پھر پوچھا جائے گا کہ آنکھیں کس لیے تم کو دی تھے اے مسلمان؟ اس لیے کہ تم حیوان بنو، حیوان کی طرح جو ہے نا چیزوں کو دیکھو۔ یہ کان تمہیں کس لیے دیے تھے کہ حیوان کی طرح اس سے سنو؟ اور یہ دماغ، یہ عقل کیوں تم کو دیا تھا کہ حیوان کی طرح جو ہے نا اس سے سوچو؟ نہیں، تم سے پھر پوچھا جائے گا۔ امام بخاری نے ایک عجیب بہترین بات کہی اپنی کتاب میں،
کتاب العلم میں آپ نے فرمایا العلم قبل القول والعمل. کوئی بھی کام کرتے ہو، کوئی بھی بات کہتے ہو، پہلے علم حاصل کرو کہ جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میں بول رہا ہوں، اس کی پیچھے کوئی لاجک ہے؟ یہ کوئی علمی بات میں کر رہا ہوں، یہ کوئی علمی کام میں کر رہا ہوں؟ اگر آپ کے عمل کے پیچھے علم ہے، علم کی طاقت ہے، تو تم پھر ترقی کی طرف جاؤ گے. اور اگر تمہارے عمل کے پیچھے جہالت ہے، تقلید ہے، پھر تم آگے نہیں بڑھو گے. وما علینا الا البلاغ.